नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज के पॉडकास्ट में हम लोग मुहर्रम पर इमाम हुसैन की अजीमुश्शान शहादत पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद है कानपुर से तशरीफ़ लाए मौलाना जनाब नवाजिश रज़ा हमीदी साहब। मुहर्रम जो केवल एक नए साल की शुरुआत नहीं है इस्लामी तारीख़ के अनुसार, बल्कि मुहर्रम एक अजीमुश्शान शहादत का महीना कहा जाता है। इसमें हक़, इंसाफ, सब्र की एक ऐसी अजीम दास्तान लिखी हुई है जिसने इंसानियत को बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि नेमतें दी है। इस पूरे मौजू पे, इस पूरे विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौलाना साहब। आइए बात करते हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि मुहर्रम का असली पैगाम क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व बिही नस्तईन। मोहतरम नाज़रीन, दरअसल मुहर्रम इस्लामी तारीख़ का और इस्लामी एतबार से पहला महीना है जिसे मुहर्रम कहा जाता है। इस महीने का असल पैगाम जो करबला के सुलगते हुए सहरा से प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे ने हमें दिया है, वो इंसानियत का ऐसा पैगाम है कि आप देख सकते हैं कि हमारी अज़ादारी और इमाम हुसैन की याद में ताज़ियादारी के लिए या दूसरे और अज़ादारी के काम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कोई एक शिया कम्युनिटी या कोई एक मज़हब से मखसूस नहीं है जी, बल्कि तकरीबन तमाम मज़हब के लोग अपने अपने रस्म व रिवाज के एतबार से अज़ादारी करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। तो असल पैगाम मुहर्रम का ये है कि हम इस महीने में इमाम हुसैन की उस क़ुरबानी को जो आपने करबला के सहरा में अपने 72 साथियों समेत पेश किया, उस क़ुरबानी को हम याद करें और इस दुनिया में उसका चर्चा और उसकी शोहरत करें। जी सर, जरा इसको आम लोगों तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है? आम लोग करबला की जो कहानी उसे किस तरह से समझें? कि आम लोग हों या ख़ास लोग हों, जो करबला की दास्तान है वो तमाम के तमाम लोगों के लिए है। और इमाम हुसैन ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो जुल्म के ख़िलाफ़ उठाया। इमाम हुसैन ज़ाहिरन आपके साथ मुख्तसर लोग थे, कम लोग थे, जबकि यज़ीद के पास एक बहुत बड़ा लश्कर, ज़ाहिर है कि पूरी हुकूमत थी यज़ीद के पास, लेकिन इमाम ने जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद किया और ये फरमाया कि जुल्म के ख़िलाफ़ हम हमेशा खड़े रहेंगे और दुनिया के किसी भी इंसान पर, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर उसके ऊपर जुल्म होता है तो इमाम का पैगाम हमारे लिए ये है कि हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और हम इस दुनिया को बताएं कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना अगर किसी ने सिखाया है तो वो इमाम हुसैन ने और करबला के शहीदों ने हमें सिखाया। अगर बात की जाए इमाम हुसैन की शहादत से, उस दौर में आज से 1400 साल पहले जो शहादत हुई वो आज के दौर में क्या सबक देती, क्या सीख देती हम? आज के दौर में और गुज़श्ता ज़माने में, यानी 1400 साल से ये शहादत तमाम लोगों के लिए ये सीख और ये पैगाम दे रही है कि जहाँ पर हक़ानियत और सच्चाई और सत्य की बात हो, वहाँ पर अगर आपकी जान भी जाती है तो आपकी जान चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़माने में जुल्म व तशद्दुद का बोलबाला नहीं होना चाहिए। अगर हमारी जान जाती है किसी सच्चाई को उजागर करने के लिए, किसी अच्छी बात को और पवित्रता को उजागर करने के लिए हमारी जान भी जाती है, तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम्हारी जान जाती है तो चली जाए, मगर सच्चाई को कभी दबाना जो है वो इंसानियत के शान के ख़िलाफ़ है। करबला के वाक़े को आप किस तरह पेश करेंगे?
کربلا کے واقعے کو مختلف طریقے سے، مختلف کتابوں کے اعتبار اور نظریات کے اعتبار سے پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، تو ہماری جو کمیونٹی ہے ہم کربلا کے واقعے کو اس پرپس سے پیش کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو محرم کے دن ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی تہوار نہیں ہے۔ جیسا کہ دنیا میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک تہوار آ گیا، تو میں آپ کے اس چینل اور اس سب سے پہلے آپ کے اس چینل کے مادھیم سے میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ محرم کے ایام اور محرم کے دن جو ہے یہ فیسٹیول اور تہوار کے دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت غم کے ایام ہیں، اور ہم کربلا کی اس شہادت کو جو امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا یزید کی تقریباً 9 لاکھ سینا نے مل کے ان لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، انہیں قتل کیا، انہیں ذبح کیا، اسے یاد کر کے ہم پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ وہ بھی محرم کو ایز غم منانے کی کوشش کریں۔ جی، یعنی اس میں اپنے کو اداس رکھیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ ہمارے لیے فیسٹیول نہیں بلکہ غم کا مہینہ ہے، جس میں ہم اداس رہتے ہیں اور ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں اداس رہ کے۔ کربلا کی شہادت جو ہے، یا اگر کربلا کی بات کریں اور محرم کی بات کریں، تو کیا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یا لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کربلا کا پیغام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا پوری انسانیت کے لیے؟ آپ کس طرح سے اس کو بتائیں گے، کس طرح آپ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیے، کربلا کا پیغام جو ہے ایکچولی کسی ایک مذہب یا ایک کمیونٹی کے لیے نہیں تھا۔ آپ جب کربلا کے شہیدوں کی جب آپ لسٹ پڑھیں گے، فہرست انڈیکس میں آپ جائیں گے کہ جو 72 لوگ شہید ہوئے، تو اس میں آپ کو کرسچن تک کے نام ملیں گے، اس میں آپ کو عیسائی تک کے نام ملیں گے۔ جو لوگ امام حسین کو نہیں جانتے تھے انہوں نے بھی جب امام حسین کو پہچانا تو وہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ یہ مختلف مذاہب کے لوگوں کا، مختلف ریلیجن کے لوگوں کا امام حسین کے ساتھ ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امام حسین کا جو عمل تھا، جو کام تھا، یہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک انسان کے لیے نہیں تھا بلکہ سارے مذاہب کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے آپ کا عمل تھا۔ جی، امام حسین کے غم میں رونے کی بات آتی ہے، اس کا ایک سائنٹیفک بھی کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ سائنٹیفک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو رونے کئی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جی جی، امام حسین کے غم میں لوگ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ آپ کیا مانتے ہیں اس سے بہت بڑا ایک روحانی فائدہ تو ہوتا ہی ہے، دوسرے طریقے سے اگر دیکھیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایکچولی رونا جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت میں رونا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رونا جو ہے انسان کے دل کی گہرائیوں کے اوپر جب کوئی صدمہ ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ تو چونکہ جب ہمارے سامنے یا پوری دنیا کے سامنے جو کربلا میں ظلم ہوا جب وہ بیان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آدمی روتا ہے، اور خاص طور سے یہ دن رونے کے لیے ہی ہیں کہ امام حسین کو یاد کر کے رویا جائے۔ جہاں تک اس کے فائدے کی بات ہے، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ انسان کا رونا جو ہے یہ اس کے زندگی کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر انسان روتا ہے تو یہ اس کے زندگی کی دلیل ہوتی ہے، بلکہ میں سننے والوں کو بتا دوں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جب ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے شکم سے روتا ہوا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ نہ روئے تو آپ سمجھیے کہ گھر والے رونے لگتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا بچے کو، کیوں نہیں رو رہا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے تو فطرت میں ہماری رونا ہے۔ جو بچہ روئے گا تو ہر انسان، ماں باپ ہو یا ڈاکٹر، سب سمجھیں کہ بچہ فٹ ہے، اور اگر نہ روئے تو لوگ ایک بار گھبرائیں گے کہ بھئی بچے میں کوئی بیماری تو نہیں، کوئی دقت تو نہیں ہے، کیوں نہیں رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا جو ہے انسان کے زندگی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ہماری قوم یا جو لوگ بھی کربلا کے شہیدوں پہ روتے ہیں، پروفٹ محمد کے نواسے کو یاد کر کے روتے ہیں، تو یہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک زندہ قوم ہے،
وہ مردہ نہیں ہے کہ کسی نے جو کہہ دیا نہیں کہا، بلکہ وہ ایک زندہ قوم ہے، یہ تو وہ دنیا کو دلیل دے رہے ہیں۔ دوسری بات، ایک فطرت یہ بھی ہے جو آپ نے بتایا کہ سائنسی اعتبار سے دیکھیے رونے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ گھریلو مسئلے اور مسائل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر بہت مصیبت پڑتی ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اپنے ماں باپ بھائی بہن سے اپنے دل کی باتوں کو بتا کے رو لیتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ ہم بھی غم حسین میں جب مصائب سنتے ہیں، کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، تو ہم جو روتے ہیں تو اس رونے سے ہمیں سکون ملتا ہے، اور ہم اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ واقعاً ہم محمد اور آل محمد، ہم اہل بیت کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے لوگ۔ جی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بات کی جائے تو انہوں نے، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت دے کر انسانیت کو بچایا، ایک طرح سے بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اس کو لے کر کئی مہاپروشوں نے بھی اپنی بات رکھی کی، اس روشنی میں آپ اپنی بات کو کیسے رکھیں گے؟ چاہے مہاتما گاندھی کی بات ہو، چاہے گرو نانک کی بات ہو، بڑے بڑے مہاپروش۔ دیکھیے اس مسئلے میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر مہاپروش اور جو بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، سب نے امام حسین کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ ہم اگر ذکر کریں تو ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، جس کے اوپر ہم اور ہمارا جذبہ مر مٹنے کو تیار رہتا ہے کہ ہمارا ملک ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اسلام میں ملک کی محبت ہی آدھا ایمان ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک کو درجہ دیتے ہیں، اور ہندوستان کی محبت کے بغیر تو ہم کچھ کرتے ہی نہیں۔ بالکل بہت صحیح بات کہی آپ۔ تو شری مہاتما گاندھی جی نے بہت سے مقامات پر امام حسین کے بارے میں باتیں بتائی، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر مجھے امام حسین جیسے 72 لوگ اگر مل جائیں، اپنے زمانے کی بات وہ کر رہے ہیں کہ اگر 72 لوگ مجھے امام حسین جیسے مل جائیں تو میں 24 گھنٹے میں انگریزوں سے اپنا دیش آزاد کرا دوں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جانتے تھے کہ اگر امام حسین جیسے صحابی کسی کے پاس ہیں تو اس کے لیے کسی بھی ظالم پرست اور کسی بھی ظلم سے ٹکرانا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ بتاتے ہیں، مہاتما گاندھی جی خود کہتے ہیں کہ میں نے جوانی میں امام حسین کی جو ہسٹری پڑھی تھی تو میرے جذبات بہت بلند ہوئے اور میں بہت اپنے آپ میں مضبوط ہوا، یہ سوچ کے مضبوط ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مختصر لوگ یعنی کم لوگ بھی ملے، لیکن اگر وہ لوگ جو ہے مضبوط اور اچھے لوگ ملے، امام حسین کے اصحاب جیسے ملے، تو دیش کو آزاد کرانا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور یقیناً امام حسین کے قدموں پر اور آپ کے راستے پر ہی چل کے گاندھی جی نے اس دیش کو آزاد کرایا۔ بہت بڑی بات کہی آپ نے۔ جی حضرت ایک بات پوچھنا ضرور چاہیں گے، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کے دور میں جب سماج میں بات کریں، نفرت کا ماحول ہے، تناؤ کا ماحول ہے، تفرقہ بڑا ہے، کربلا کا واقعہ اس دور میں ہمیں کیا راستہ دکھاتا ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا، اور واقعاً زمانے کے اعتبار سے ہر سننے والے تک یہ بات ہماری پہنچنی چاہیے کہ اس نفرت بھرے اور انگیز ماحول میں اگر ہم کربلا سے سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات جو ابھی میں نے اس کے پہلے بتائی تھی آپ کو کہ جو کربلا میں شہیدوں کی جو انڈیکس ہے، جو آپ کی لسٹ ہے شہیدوں کی، اس میں جو نیمز ہیں مثلاً کرسچن کے یا عیسائی کے یا اور بھی دوسرے مذاہب، دوسرے نظریات جو نام ہیں مختلف، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین کا مقصد جو ہے خاص کسی ایک مذہب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے سارے انسانوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ بس کہیں ظلم کا مسئلہ اگر ہو، کوئی ظالم ہے تو ظالم کا ساتھ کبھی ہم نہیں دیتے۔ تو چاہے دنیا میں جتنی بھی نفرتیں پھیل جائیں، لیکن اگر آپ امام حسین کی سیرت پہ چل رہے ہیں تو ہم صرف ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، باقی ہر کسی کے نظریات کو امام حسین کے ساتھ میں اگر ہم لے کے چلیں
تو یقیناً اس نفرت بھرے ماحول میں بھی اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت ساری ہماری ایسی کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں جس میں یہ حوالے موجود ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے ہندوستان جہاں پر خود امام حسین نے آنے کی خواہش کی۔ جی، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ خود امام حسین نے یہاں پہ آنے کی خواہش کی۔ اس کا مطلب یہ امام حسین بھی جانتے تھے کہ جو ہندوستان کی مٹی ہے اس میں امن ہے، شانتی ہے، پیار ہے، ہمدردی ہے، بھائی چارگی ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ دنیا میں چاہے جتنی نفرت پھیل جائے، مگر ہمارے ہندوستان کے لیے اگر ہمارے امام حسین نے تصور کیا کہ یہاں امن ہے، شانتی، ہمدردی ہے، تو وہ صرف ایک وقت میں نہیں، وہ آج تک ہمدردی اور امن باقی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہمارے ملک میں امن اور شانتی ہی باقی رہے۔ حضرت زینب جی، جو امام حسین کی بہن تھے، جی، آپ کے کردار کو کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنے میں کتنا اہم مانا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ میدان اور جنگ اور لڑائی ان ساری چیزوں کا تعلق اصل جو ہے وہ جینس سے ہوتا ہے، مردوں سے ہوتا ہے، لیکن جو علی کی بیٹی تھی بی بی زینب، امام حسین کی جو بہن تھی، آپ نے جب تک آپ کے بھائی امام حسین زندہ رہے تب تک کا رول آپ کا الگ تھا، جی، اور آپ خیمے سے باہر تک نہیں نکلی۔ لیکن امام حسین کے بعد آپ نے کربلا سے جو اپنا سفر شروع کیا ہے، جو آپ کو قید کیا گیا، اسیر کیا گیا، اور جب لے کے آپ کو کوفے میں اور شام کے بازاروں میں مختلف جگہوں پہ جب لے جایا گیا، تو شہزادی زینب نے بھرے بازاروں میں، بھرے درباروں میں تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے بھائی حسین کو کربلا کے صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، جبکہ سارے کے سارے درباری اور سارے کے سارے بازاری اور فوج اور ملیٹی جو کچھ بھی تھی وہ سب یزید کی تھی، مگر ان کے درمیان میں اس شجاعت اور اس بہادری کا مظاہرہ کرنا کہ میرے بھائی کو ان لوگوں نے جو ہے بے دردی کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ لہٰذا جب شہزادی زینب کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا تو ہر کس و ناکس اس پہ غور کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ بات جو ہے عام ہوتی چلی گئی، اور آج بی بی زینب کے کرم کی وجہ سے پوری دنیا میں یا حسین کی صدا بلند ہو گئی۔ میں ایک خاص بات آپ سے اور کہنا چاہوں گا کہ اگر کربلا کی جنگ کی بات کریں تو کربلا کی جنگ میں بوڑھے تھے، بزرگ لوگ بھی تھے، جوان بھی تھے، 6 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ اس طرح کی جنگ اور اتنی بڑی شہادت پورا اتہاس اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل نہیں دکھائی دے گی، یا میرے حساب سے جس کو ہندی میں کہیں گے نگڑیاں، شونیہ کے برابر ایسی کوئی چیز دکھائی دے گی۔ بالکل۔ کس طرح سے آپ اس پر اپنی بات کو رکھیں گے؟ دیکھیے یہ ایک واقعاً آج کے زمانے کے لیے ایک بہترین سوال ہے، اور اس کے جواب سے یقیناً سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔ اس سے جو ہے دنیا کا ہر انسان اور ہر مذہب، ہر کمیونٹی، بلکہ ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یزید اور اس کی سینا کتنی ظالم اور کتنی اتیاچاری تھی، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم جس کو قتل کر رہے ہیں اس کی خطا کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے۔ تو اس سے جو ہے یزید کی ملیٹری اور یزید کی جو فوج تھی اس کا ظلم و تشدد اور اس کی بربریت سامنے آتی ہے لوگوں کے، کہ اتنے بڑے بڑے ظالم تھے کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو، جو ظاہراً بچہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور ان کے اوپر یعنی آپ کہیے تو 4 محرم سے فرات سے پانی نہیں آیا، 7 محرم سے بالکل پانی ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو مقتل کی کتابیں ہیں یہاں تک لکھا ہے کہ کربلا میں پیاس کا عالم یہ تھا کہ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ اب جو 6 مہینے کا بچہ ظاہر ہے کہ ماں کا دودھ پیتا ہے، دودھ خشک ہو گیا تھا، تو اس بچے کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہوگا جس کے پاس نہ دودھ ہے نہ پانی ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین اس بچے کو لے کے گئے اور جا کے یہ کہا مقتل میں کہ دیکھو
اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ حسین پانی پی لے گا تو میں اپنے بچے کو زمین پہ لٹال دیتا ہوں، آ کے پانی پلاتا ہوں، مگر اس کے باوجود علی اصغر کو کسی نے پانی نہیں پلایا۔ اچھا آپ تصور کریں، اب یہ آپ کے میرے خیال سے آخری سوالات ہیں، کربلا کی جو زمین تھی اور اس وقت کی جو دھوپ تھی، جو ٹمپریچر تھا، اب اس کی ڈگری تو نہیں معلوم کہ کیا تھی، لیکن اتنا ہر کتاب نے لکھا کہ زمین اتنی گرم تھی، وہ پتھریلی اور ریتیلی زمین، کہ اگر کوئی دانہ ڈال دے تو وہ بھن جاتا تھا۔ جی۔ ایسی زمین پر امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لٹا دیا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ علی اصغر کے جسم کا کیا حال ہوا، 6 مہینے کا اس گرمی میں کیا حال ہوا۔ لیکن کتابوں نے لکھا کہ ایسا ہوا، اس کے بعد امام نے بچے کو اٹھا کے کہا کہ تمہیں ڈر تھا کہ میں پانی پی لوں گا، میں نے بچے کو لٹال دیا، تب بھی تم نے نہیں پانی پلایا۔ پھر جو ہے امام ظاہر امام حسین معصوم تھے، پروفٹ محمد کے نواسے تھے، کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ امام نے کہا میرے لال تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، یعنی میرے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ تو جناب علی اصغر نے اپنی زبان اپنے اونٹوں پہ پھیری، جو زبان بھی خشک تھی اور اونٹ بھی خشک تھا۔ بس یہ دیکھنے کے بعد ایک کوہرام برپا ہوا، اور ہرملہ جو ایک بہت بڑا تیر انداز تھا، اس کی تیر کا کمال یہ تھا کہ اس کی تیر کے لیے کتابوں نے لکھا ہے کہ اتنا شدید اور اتنا مضبوط تیر ہوتا تھا اس کا کہ لوہے کی چادر کو بھی چھید کر دیتا تھا، لوہے کی چادر کو ہرملہ کا تیر پھاڑ دیتا تھا۔ اتنا مضبوط تیر اس نے کس کے لیے استعمال کیا؟ 6 مہینے کے بچے کے لیے، جس کا ننھا سا گلا ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، عرب کا یہ قانون تھا، جو لوگ تیر اندازی کرتے تھے، کہ وہاں 3 طرح کے تیر ہی ہوتے تھے، 1 پھل کا تیر، 2 پھل کا تیر اور 3 پھل کا تیر، 4 پھل کا تیر نہیں ہوتا تھا۔ تو جب یہ لوگ شکار کے لیے جاتے تھے نا، اور جب کوئی چھوٹا جانور دکھتا تھا تو 1 پھل کا تیر چلاتے تھے، اس سے بڑا دکھے تو 2 پھل کا چلاتے تھے۔ اگر بہت بڑا جانور دکھے، ہاتھی اور اونٹ اتنا بڑا، تب کہیں جا کے یہ 3 پھل کا تیر چلاتے تھے۔ لیکن کتنا بڑا ظلم انہوں نے حسین کے بیٹے 6 مہینے کے لیے اصغر کے ساتھ کیا کہ 3 پھل کا تیر چلایا۔ اور اسی لیے جب وہ علی اصغر کا لاشا خیمے میں گیا، اور جناب رباب نے یعنی علی اصغر کی ماں نے جب اسے دیکھا تو کہا بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہر تو اونٹوں کو کیا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے، اور جس طرح اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، کیا تیرے جیسے 6 مہینے کے بچے؟ تو اتنا بڑا ظلم ہوا ان کے اوپر، یہ پوری دنیا کم از کم سمجھے گی کہ یزید کی فوج بہت بڑی اتیاچاری، بہت بڑی ظالم تھی، جس نے بے دردی کے ساتھ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ اتیاچاری، آتنکوادی، جھوٹ کے خلاف، ناانصافی کے خلاف امام حسین نے جنگ کرتے ہوئے اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو قربان کر دیا۔ بے شک۔ اور امام حسین کی شہادت کے بعد بھی ظلم نہیں رکا، ان کے پورے جو خیمے تھے وہ جلا دیے گئے، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، یعنی ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ بے شک بے شک۔ میرا آخری سوال ہے جی کہ یہ جو ورتمان میں لگ بھگ جڑا ہوا ہی سوال ہے جی کہ ورتمان حالاتوں میں جو پورے وشو استر پہ تناؤ پھیلا ہوا ہے، جی اس تناؤ میں بھی کربلا کا واقعہ، امام حسین کی شہادت کس طرح کا ایک میسیج دیتی ہے اور کس طرح لوگوں کو رہنے کی سیکھ دیتی ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے قاعدے اور قانون ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ملک ہو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے قاعدے اور قانون کے اعتبار سے زندگی گزارے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیچ میں جو پیغام کربلا ہے، وہ پیغام کربلا چونکہ پرسنلی کسی کے لیے نہیں ہے، جی، نہ کسی ایک ملک کے لیے ہے، نہ کسی کمیونٹی کے لیے ہے، نہ کسی قوم کے لیے ہے، تو چاہے ممالک میں یا اس دنیا میں اکثر و بیشتر ایسے حالات ہوئے ہیں کہ تناؤ ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں،
یہ سب تو انسانیت کا خاصہ ہے، پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ لیکن اس درمیان میں بھی اگر ہم امام حسین کی جنگ کو دیکھتے ہیں اور کربلا کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھ ضرور ملے گی کہ ہماری چاہے ظاہراً جیت ہو چاہے ہماری ہار ہو، مگر جو سچائی ہے اس کو سچائی ایکسیپٹ کریں، جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ مانا جائے، جو ظلم ہے اس کو ظلم مانا جائے۔ جب تک ہم اس بات کے اوپر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے، کوئی بھی ملک ہو XYZ، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو سچائی ہے ہم اس کو سچائی ہی بنا کے رکھیں گے، جو ظلم ہے ہم اس کو ظلم ہی کہیں گے، کیوں نہ ہماری زبان کاٹ لی جائے۔ تو امام حسین اور کربلا والوں کا بھی جو ہے یہی پیغام تھا کہ چونکہ امام حسین مدینے سے گئے تھے نا کربلا، مدینے سے امام حسین کربلا گئے تھے، اور پھر اس کے بعد واپس امام حسین کی شہادت کے بعد جو بیبیاں اہل حرم یا جو لوگ بچے تھے وہ واپس پھر مدینہ گئے۔ تو ان لوگوں نے جو راستے بھر میں جو پیغامات دیے وہ پیغامات یہی تھے، اور آپ یقین مانیے اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف اور ظلم کے خلاف اگر امام حسین نے نہ بولا ہوتا اور شہادت نہ دی ہوتی تو آج تک کی دنیا میں کوئی ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ جو لوگوں کے اندر ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا ہے، اس کی دین امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ آپ تھے مولانا نوازش رضا حمیدی صاحب، جنہوں نے کربلا کے واقعے کو پورے وستار کے ساتھ بتایا، اور کربلا کے واقعے کے ساتھ کربلا کا جو واقعہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اور ان کے ساتھ 72 جو کربلا میں شہیدان کربلا ہوئے ان کی جو شہادت ہے، وہ پوری انسانیت کو کیا میسیج دیتی ہے، کیا سندیش دیتی ہے، اس پر بھی بات چیت کی۔ اسی طرح کی جانکاری کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔